अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, ठाक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे। एक नई सुबह की सोच के साथ मैं हूं मुनीब हामिद और मैं हूँ सोनिया। राइज एंड शाइन, बखैर आगले एंड वेलकम टू द शो। बखैर आगले रावड़ा जो भी है मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे एक वक्त पे थोड़ी सी पश्तो आती थी जब मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पठानों के साथ होते थे, मेरे दोस्त होते थे, वो अभी भी कई प्रोग्राम देख रहे होते हैं मुझे। तो बखैर आगले खुशामदीद। डिफरेंट लैंग्वेजेस में आज खुशामदीद कहा है ना लोगों को। हाँ खुशामदीद। वैसे खुशामदें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी करते हैं ये तो हमारा एक ट्रेंड सा बन चुका है। बहरहाल जी, ख़वातीन व हज़रात, मंगल का दिन है और आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसा मौसम होगा, लेकिन जैसा भी होगा अच्छा होगा। आपने बर्दाश्त करना है क्योंकि एक हीट वेव है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आई हुई है और हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद के आज कह रहे थे कि शायद हल्की फुल्की सी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का इम्कान भी है। लेकिन आपने अपने हिसाब से रहना है, हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा हीट वेव, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा हमने इनके साथ शेयर भी किया था कि अगले आने वाले 5 साल जो हैं वो गर्म तरीन साल हो सकते हैं। सो घबराना नहीं है आप लोगों ने। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में एक छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ तमाम लोगों से जो हमारे इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। प्रोग्राम से थोड़ी सी हटकर बात है, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आपको पता है कि हमने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से, नेकी मुहिम के नाम से जो मुनीब ने डेली बेसिस पर कहा है कि जो कि बिल्कुल सही और अच्छी बात है कि जानबूझकर एक छोटी नेकी करनी चाहिए। सो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ इस वक्त कि आप घर बैठे आसानी नेकी कमा सकते हैं। फूड एप्लीकेशंस का ट्रेंड है आज। हम हर चीज़ एप्लीकेशंस के थ्रू ऑनलाइन हम मंगवा लेते हैं जो डिलीवर होती हैं आपके घरों तक। इतनी शदीद गर्मी है, जब आप लोग कोई इस तरह से राइडर या डिलीवरी बॉय आपके घर आता है तो आप घर से जो भी आपके घर में जूस या लाल शरबत होते हैं, अवेलेबल होते हैं, आप उनको वो पानी में, ठंडे पानी में मिला के दे दिया कीजिए। और अगर किसी फूड डिलीवरी से आप कुछ करवा रहे हैं, फूड डिलीवरी बॉय अगर आपके पास आता है, सो आप उससे कोई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दें। 50-60 रुपए की कोल्ड ड्रिंक होती है, तो साथ ही आप अपने फूड के साथ उसे ऑर्डर कर दें और उस भाई को वो थमा दें। आप यकीन जानिए आपके कलेजे को जितनी ठंडक पहुंचेगी ना एक छोटी सी नेकी कमाकर, यकीन करें आप दुआएं देंगे और वो जो आपको दुआएं देगा वो अलग बात है। सो मैंने सोचा है हम डेली बेसिस पर इन्हीं लोगों को कुछ तरीक़ेकार ऐसे बताएंगे कि जहाँ पर आप छोटी छोटी नेकियां कमा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है सोनिया ने, क्योंकि सोनिया पहले क्या करती थी, जब भी कोई राइडर आता था ना, अपना फूड भी ले लेती थी और उनसे पूछती थी कि बैग में और क्या है, वो भी मुझे दे दो। तो मैंने इनको समझाया मैं गन पॉइंट पे उसके सारा लूट लेती थी उसको खाना। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते। तो माशाल्लाह से देखें, आहिस्ता आहिस्ता ही हमने एक दूसरे की तरबियत करनी है और इसी तरीके से हमने कोशिश करनी कि अच्छे इंसान में तब्दील हो जाएं। हम लोग अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अल्ट्रा प्रो मैक्स अच्छे इंसान बन जाएं। बहरहाल जी, आज का जो दिन है बड़ा ही सियासी तौर के ऊपर या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी दुआ है कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए जो पुरअमन हो। आज के प्रोग्राम की हक में बेहतर हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आज की प्रोग्राम की हेडलाइंस बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। पाकिस्तान की सियासत आखिर किस करवट बैठेगी? पंजाब में इंतखाबात के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट आज केस की समाअत करेगा। और अगर बात की जाए दूसरी जानिब, साबिक वज़ीर आज़म आज 3 मुकदमात में अदालत के सामने पेश होंगे। और क्या खान साहब को आज अदालत से रहाई मिलेगी या फिर मुल्क भर में फिर से सियासी पारा बुलंद होगा? PIA, मेट्रो और मोबाइल फ़ोन बैलेंस की अदम दस्तयाबी की सूरत में समाअत की जाने वाली आवाज़ से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और पाकिस्तान में मुल्की मईशत में कैसे पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं हमारे आजकल के नौजवान। तो मिलाएंगे आपको एक बड़े ही गुड लुकिंग एंटरप्रेन्योर से और बताएंगे आपको दुनिया के हवाले से कुछ अनोखे और अच्छे अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स। दांतों के मसाइल की असल वजह क्या साबित हो सकती है और क्या मसनूई दांत ज़्यादा अरसा पायदार रह सकते हैं या नहीं, बताएंगे हमें डॉक्टर तारिक इस प्रोग्राम में। और दिल की बीमारियों से बचने का तरीका जानेंगे क्या हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी एक डॉक्टर साहिबा हिबा बिलाल। और प्रोग्राम में इसके अलावा बहुत कुछ होगा। फुल ऑन प्रोग्राम है, डेली की तरह फुल ऑन जैम पैक प्रोग्राम है जी, फुल ऑन। अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे औसाफ अखबार की टॉप हेडलाइंस। और आज की ताज़ा खबर है जी मोनस और इमरान के साथ खड़े हैं परवेज़ इलाही का ये कहना है। और वैसे मुझे खड़े हुए नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो खड़े हैं। और दूसरी हेडलाइंस है जी, पंजाब
जो इलेक्शन फौरी नामुमकिन है, वफाकी और सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत करेगी। और इसके अलावा जो तीसरी आपके पास हेडलाइन है औसाफ में, दैट इज़ क्रैकडाउन से वोट बैंक में इजाफा हुआ है, आज गिरफ्तारी का बहुत इम्कान है, कहना है इमरान खान साहब का। और चौथी हेडलाइन है औसाफ की, ऑडियो लीक्स, जुडिशल कमीशन कार्रवाई शुरू, किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कहना है जस्टिस ईसा। और पांचवी खबर है एतजाज़ एहसन ने हुकूमती जुडिशल कमीशन पर एतराज़ उठा दिए हैं। और छठी खबर क्या है जी? छठी खबर है इमरान ने रहनुमाओं को वतन वापसी से रोक दिया, शीरी मज़ारी फिर गिरफ्तार। ऐसे क्यों रोका है उनको? आने दें, आएंगे नहीं तो इनकलाब कैसे आएगा? अच्छा, सातवीं खबर है पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों की वापसी, जो है स्पीकर की रूलिंग किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, परवेज़ अशरफ का ये कहना है। और अब बढ़ेंगे पहले सेगमेंट की जानिब। वो पहला सेगमेंट क्या है जी? पाकिस्तानी सियासत में अहम मोड़, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़मान पार्क से इस्लामाबाद की जानिब सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में 3 केसेस ज़ेर समाअत हैं। इसके अलावा 14 मई को पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट आज अहम समाअत करेगी। दोनों केसेस अपनी नौयत के अहम तरीन केसेस हैं। या तो मुल्क में मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम आएगा या मामलात मज़ीद गंभीर होने के चांसेस भी हैं। इस मामले पर हमारे तज्जिया हमें आगाह करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है असद शाह ने, हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम निप साहब। अच्छा असद साहब, ये कारवान जो है रवाना है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में खान साहब का, इस कारवान के बारे में बताएं, सिक्योरिटी कितनी थी, कौन कौन लोग शामिल हैं? हाँ जी बिल्कुल मुनीब साहब, मैं आपको आगाह करता चलूँ कि ज़मान पार्क की पिछले 3 दिन से जो सिक्योरिटी है वो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस ने जो संभाल ली है, जिसमें दोबारा से जो पंजाब पुलिस की चौकी हैं वो भी कायम कर दी गई है ज़मान पार्क पे। और पहले 106 एहलकार तैनात थे, अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए 200 एहलकार तैनात कर दिया गया है। तो आज सुबह 6 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब ज़मान पार्क से निकले हैं तो उनके हमरा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है डिप्लॉयमेंट की गई है उनकी सिक्योरिटी पे। और इसके अलावा जैमर्स वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियां जो है उनके हमरा हैं। लेकिन इसमें एक चीज पहली दफा हुआ है कि इमरान खान के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद कोई ना ही तो कारकुनान मौजूद है और ना ही कोई पार्टी रहनुमा मौजूद है। लेकिन लाहौर से जो है बुशरा बीबी भी वो भी उनके साथ इस्लामाबाद का सफर कर रही है। तो ये जो कारवाई जी असद, ये बताइए कि आज किन किन केसेस में समाअत होगी खान साहब की? बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि सबसे पहले तो जो सिविल जज की को धमकी का केस है, जिसमें इमरान खान साहब ने सिविल कोर्ट में जो पेश होना है आज, उसकी समाअत है, जिसके जो है इससे माजी में भी इससे पहले जिनके सम्मन जारी हो चुके हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब उधर भी पेश होंगे। फिर अल कादर ट्रस्ट में जो नैब ने रेफरेंस बनाया है तो उसमें नैब की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस मौसूल हुआ था पेश होने के लिए, जो 22 तारीख का था, 22 मई का। लेकिन इमरान खान ने उनके जवाब दिया था कि वो 22 को नहीं, वो 23 तारीख को नैब के जो है रूबरू पेश होंगे और उनके सवालात के जवाब देंगे। तो इसलिए 2 तो मरकजी यही केस है जिसमें अलकादर ट्रस्ट नैब का, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई थी, और दूसरा जो सिविल जज को, खातून जज को धमकी देने का केस है, उसमें आज जो है वो अहम पेशरफ्त देखने को मिलेगी। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है केस किया गया था कि 90 रोज के अंदर आइन कहता है कि इलेक्शन करवाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस की हायरिंग चल रही है। तो आज मतवक्को तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसकी भी समाअत होगी और अहम फैसला दिया जाने का इम्कान है। तो इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा जराए का कहना है। जी ठीक हो गया असद शाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और अभी नाजरीन हमें ज्वाइन किए हमारे इस्लामाबाद रिपोर्टर हैं ज़मान मुगल, इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़मान साहब, क्या अपडेट्स हैं? आज खान साहब की पेशी है, कितने केसेस में पेशी है और सिक्योरिटी की क्या वहाँ पे जो सिचुएशन है, क्या कारकुनान की बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है? आज इमरान इनमें अबूरी जमानत है उनकी। गुज़श्ता तारीख पे अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं राजा जवाद अब्बास हसन, उन्होंने 23 तक जो है उनको अबूरी जमानत में तोसी की थी। और आज चूंकि 23 है और आज 8 मुकदमात में दोबारा अबूरी जमानत के आर्गूमेंट्स होंगे। जिसमें थाना सिटी का मुकदमा है, ये 18 मार्च को दर्ज हुआ था, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी, गाड़ियां जलाई गई थी, उसकी दफात हैं, तोड़ फोड़ की दफात हैं। और उसके अलावा थाना गोलड़ा का मुकदमा नंबर 143, तो उसमें भी इसी नोयत की दफात लगाई गई थी। इसके अलावा थाना खन्ना के 2 मुकदमात हैं, जलाओ गिराओ के मुकदमा नंबर 242 है, 243 है, ये 14 मार्च को दर्ज किए गए थे। जिस वक्त एहतजाज हुआ था उसमें इमरान खान को शामिल किया गया था कि इनकी हिमायत पे जो एहतजाज हुए हैं, इनकी मुशावरत से हुए हैं, उस पर नामजद किया गया था। जबकि उसके साथ साथ हम देखें तो थाना रमना है, थाना रमना में 2 मुकदमात है, मुकदमा नंबर 153 और 154। ये वो मुकदमात हैं जब इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने के लिए आए थे तो उनके साथ कारकुनान भी थे और वो मरकजी गेट तक पहुंचे थे। पुलिस ने शेलिंग की थी, पथराव कारकुनान की तरफ से हुआ था। उसमें जो जलाओ घेराव हुआ था, मोटरसाइकिलें जली थी, पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उस हवाले से ये 2 मुकदमात जो है दर्ज किए गए थे। अच्छा ज़मान साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने ये खदशा जाहिर किया कि उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके कितने इम्कानात हैं? जी, अगर हम केसेस की बात करें तो केसेस में तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि बाकी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो खिलाफ कानून हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो आज भी सिचुएशन सेम है कि उनके 8 मुकदमात है जिनमें अबूरी जमानत चल रही है और उन्हीं उसी अबूरी जमानत पे आगे आर्गूमेंट्स होगा। और उसमें ऐसा इम्कान नहीं है कि उनकी कोई अबूरी जमानत जो है वो आज खारिज होगी, क्योंकि अभी ये इब्तदाई स्टेज है और उनके वकला जो है इस पे जब आर्गूमेंट्स करेंगे तो डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, 90% ये इम्कान है। और जो नैब वाला मुकदमा है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसका क्योंकि आज पहली पेशी है उनकी, उसमें नैब की तरफ से उनको जो सवालनामा दिया गया है उसके वो जवाब देंगे। तो उसमें भी कानूनी तौर पे ऐसी कोई सूरत नहीं है कि आज उनको गिरफ्तार किया जाए। आगे देखना होगा कि क्योंकि इस वक्त जो है वो कानून से ज्यादा लाकानूनियत जो है वो भी सामने आ रही है। जो अदालतें उधर से रिहा करती है और जो ही बंदे जेल से बाहर निकलते हैं और साथ ही गाड़ी में दोबारा बिठा लिया जाता है। सही है। ज़मान साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में 14 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनकी समाअत होनी है, तो हुकूमत के लिए क्या टफ टाइम आ सकता है? हाँ जी, अभी चूंकि कोर्ट का जो मूड है वो देखना होगा। गुज़श्ता तारीख पे कोर्ट ने जो है वो इतने कुछ सख्त ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने कहा था अच्छा इसको 22 को देख लेते हैं। कल फिर उन्होंने जवाबात जमा कराए तो आज उसको 23 के लिए लगा हुआ है। तो 23 को आज देखेंगे तो कोर्ट जो है उसको स्पीडी ट्रायल की तरफ लेके जाती है या फिर गुज़श्ता तारीख की तरह जो है वो कोई 1 हफ्ते की तारीख देती है। तो अब उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस चीज का इम्कान मौजूद है कि अदालत जो है वो कहेगी कि चूंकि अब तो वो टाइम भी गुजर चुका है और आप लोग जो कहते हैं कि अब इलेक्शन हो नहीं सकते। दूसरी जानब जो है वो पीटीआई की तरफ से सेक्शन 245 को जो है वो भी चैलेंज किया गया है कि अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने हैं तो फिर ये लोग बैठे हुए क्यों हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर वो एंटरटेन होती हैं एप्लीकेशन तो कोर्ट अगर उसको लेके आगे बढ़ती है तो उसमें ये फैसला भी आ सकता है कि इलेक्शन नहीं करवाने हैं तो फिर साबका जो वजीर आला थे दोनों सूबों से उनको बहाल कर दिया जाए। और अगर वो बहाल होते हैं तो हुकूमत के लिए वो भी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। बिल्कुल। ज़मान साहब ये बताएं कि अगर खुदा न ख्वास्ता खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो पार्टी भी छोड़ के जा चुके हैं, तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी फिर? असल में कोई भी जो सियासी जमात है वो ग्रास रूट लेवल पे होती है और क्योंकि सियासी जमातों की जड़ें अवाम के अंदर होती हैं। तो जैसे माजी में हमने देखा कि नून लीग क्रश हो गई थी, सारी लीडरशिप अंदर हो गई थी, लेकिन नून लीग खत्म नहीं हुई थी और आज भी नून लीग का वजूद कायम है। और इसी तरह पीटीआई है, पीटीआई की 8000 से ज्यादा कारकुनान इस वक्त जेलों में है, उनकी मरकजी लीडरशिप जेलों में है। चंद एक जो है वो मंदर आम से गायब हैं, खाइफ भी हैं, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम से जो है वो किसी भी सियासी जमात का रिश्ता खत्म नहीं होता है। और जैसे ही थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होती है तो
लोग जो है फिर से अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करते हैं। और अभी तो खान साहब ने खुद भी कारकुनों को मना कर दिया था कि आपने अदालतों की तरफ नहीं आना, जो कि इतनी गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहते कि मजीद गिरफ्तारियां हों। आज लाहौर से भी जब निकले हैं तो वो चंद वकला के साथ ही वहां से भी निकले थे, सिक्योरिटी भी मामूली सी उनके साथ थी। तो यहाँ जमान साहब इस पे थोड़ा सा, जमान साहब इस पे एक ट्रिकी सा क्वेश्चन बनता है कि खान साहब तो इनकलाब लाना चाह रहे थे और वो जो डर के खौफ के बुत हैं वो तोड़ना चाह रहे थे, तो उसमें फिर जब इनकलाब में तो फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, फिर तो ये सब कुछ होता है, तो फिर आज कारकुनान रोडों पे नहीं है, आज उनकी वो सपोर्ट नहीं है, और ये भी रूमर्स हैं कि खान साहब का शायद वो अब जो एक स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही है। ये कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो इनकलाबात की हिस्ट्री है ना, वो लंबी स्ट्रगल होती है, उसमें कोई दिनों की बात नहीं होती है। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हिकमत अमली तब्दील होती रहती है, और हिकमत अमली तब्दील करके बाज़ औक़ात जो है मंदर आम से हटना भी पड़ता है, और बाज़ औक़ात जो है अग्रेसिव भी होना पड़ता है। सूरत हाल को देखना होता है, अपने कारकुनान की एनर्जी भी बचानी होती है, और उनके हौसलों को भी जो है वो पस्त नहीं होने देना होता है। लीडर की यही खूबी होती है कि वो अपने कारकुनान जो है उनकी एनर्जी को बचा के रखे। अगर 8,000 उनके कारकुन जो है इस वक्त जेलों में जा चुके हैं, और जिस टाइप की सूरत हाल चल रही है, तो बाकी भी जो है वो जेलों में जाएंगे, तो उससे फिर कारकुनों का हौसला पस्त होता है। अच्छा जमान साहब, ये भी बताएं कि इमरान खान का जो फौजी अदालतों में केसेस अभी होने वाले हैं, उनका इसका क्या मुस्तकबिल होगा, इसके क्या असरात होंगे? अब मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि चूंकि जब भी कोई पार्टी होती है इक़्तिदार में तो अपना पूरा प्रेशर डेवलप करती है, और जो अपोजिशन होती है उसको क्रश किया जाता है। क्योंकि इमरान खान जो है उन्होंने बराह रास्त कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया हुआ, और अगर वो केसेस उधर लेके जाते भी हैं और इनको भी उसमें किसी न किसी तरीके से इमरान खान को भी शामिल किया जाता है, तो वो अदालतें जो है चूंकि आगे आके उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी उन अदालतों के हवाले से एक वाज़ेह वर्डिक्ट दे चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को उन अदालतों में घसीट कर जो है वो सजा दी जा सके, क्योंकि आमतौर पे लोग जो है वो तासर फैलाने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दरार है जिसकी वजह से ये चीजें होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है उससे हर बंदा मोहब्बत करता है। ताहम अभी एक जो हल्की फुल्की रिफ्ट सी बताई जा रही है पीटीआई की, उनकी पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमें और फौज को लड़ाने की कोशिश की गई है। जी ज़मान साहब, अच्छा ज़मान साहब, ये एक स्टेटमेंट आई है परवेज़ इलाही के हिसाब से उनकी तरफ से कि मोनस और इमरान के साथ खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए? जी, वो गाहे गाहे स्टेटमेंट अपनी देते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं, ताकि लोगों में ये शायबा ना पैदा हो कि वो साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि वो भी उम्मीदवार हैं कि मुस्तकबिल के पंजाब की वजारत आला या वालिद मोहतरम के पास आएगी या फरजंदे उसमें तो फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू में बयान था कि उस्मान बुज़दार के ज़्यादा इम्कान आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान साहब, हमें अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इन स्टूडियो में ज्वाइन किया है खालिद जमील साहब ने, ब्यूरो चीफ है। अब उनसे जो है तजिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। खालिद साहब बड़े मसरूफ़ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, और बड़ी उनकी जो है तजिया कभी इधर कभी उधर, हर वक्त माशाल्लाह से स्क्रीन पे, फिर गला भी ख़राब हो गया था। अभी बड़ी भागम दौड़ पहुंचा हूँ। बहरहाल जी, सर इससे पहला सवाल मैं वही करना चाहूँगी कि अगर खुदा न ख्वास्ता आज जो आपको पता है क्या चीज़ चल रही है, जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, अगर खान साहब चले जाते हैं अंदर, तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, पीटीआई को तो कुछ नहीं होगा, और ख़ान साहब के भी इम्कानात कम है गिरफ्तारी के। जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है, बहुत सी चीज़ें बैकडोर के अंदर कह लें, मुज़ाकरात कह लें, बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि मामलात को किस तरह सुलझाया जाए, ना कि मज़ीद उलझाया जाए। जो पीटीआई की 2nd टियर 3rd टियर लीडरशिप है उसको ज़रूर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान की मेरा ख्याल है कि सारे मुकदमात के अंदर ज़मानत है। एक मामला जो है बुशरा बीबी का है, उसमें भी शायद आज हाई कोर्ट में भी उनको लेके जाएं और वहाँ पर भी उनकी ज़मानत अबूरी करवाई जाए, तो उनके इम्कानात कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अरेस्ट हो गए, मतलब अगर हो गए, फर्ज करते हैं हो गए, देखिए अगर वो अरेस्ट हो भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि
کسی نئے مقدمے میں کریں گے، کیونکہ اب جتنے بھی ان کے خلاف مقدمات ہیں ان سب میں ان کی ضمانت ہے. جیسے آج کل اریسٹ ہو رہے ہیں، بندہ رہا ہو کے باہر آتا ہے، پھر دھر لیے جاتے ہیں. وہ تین ایم پی او کے تحت ہوتا ہے، یا تو اسلام آباد کے اندر ڈپٹی کمشنر یا راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں کہ وہ 3 ایم پی او کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب جوڈیشل کمیشن سے باہر آ رہے ہیں، خان صاحب آ جائیں بسم اللہ. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پہلے اتنی بدنظمی ہوئی ہے اس کے بعد حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ حالات دوبارہ اس کی طرف جائیں. اگرچہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ حالات کو اس قدر خراب کیا جائے کہ ملک میں الیکشن نہ ہوں، لیکن بہت سی ایسی قوتیں بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ معاملات کو الجھانے کی بجائے جو ہے کہ ان کو سدھارا جائے. تو اس لیے بیک ڈور ڈپلومسی ہو رہی ہے، کوئی معاملات، کوئی ملاقاتیں وغیرہ، کچھ سیٹلمنٹ ہے؟ دیکھیں ایکسٹرنل بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں. 2 ممالک ہیں پاکستان کے جو پاکستان کو ہر مشکل وقت میں سفارتی بھی، سیاسی بھی، مالی امداد بھی کرتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، چائنا، اور انہوں نے بھی ریسنٹلی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے اگر 2 ممالک جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ فلفل کرتے ہیں تو تب ہم اپنی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو وہ 2 ممالک گارنٹیز نہیں دے رہے تھے، ان میں سے کچھ نے دی، کچھ نے نہیں دی، پھر کچھ نے زبانی دی. اس کی ریزن بھی بنیادی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں آپ. اور پبلکلی بھی چائنا نے کبھی بھی آج تک جو ہے کہ وہ نہیں اوپن اسٹیٹمنٹ کبھی کسی ملک کے بارے میں نہیں دیا، ان کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں. اور یہاں پر انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کے جو سفر میں ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو پھر آپ کو انٹرنل جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ اوپن اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو پھر انڈورز میٹنگ کے اندر کیا بات کرتے ہوں گے. تو اس لیے پریشر ہے کہ آپ کی دیکھیں کسی بھی ملک کی یا کوئی بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور بھی اگر آپ فوج لیں نا تو وہ یا ادارے ہوں تو وہ بیک وقت جو ہے کہ وہ 8-10 محاذ کے اوپر نہیں لڑ سکتے. آپ اپنی عوام کے خلاف کیا لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ کمزور معیشت کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ ایکسٹرنل پریشرز کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ انٹرنل پریشرز کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ جوڈیشری کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ سول سوسائٹی کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ وکلا کمیونٹی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. بیک وقت آپ اتنے محاذ نہیں کھول سکتے. اور پھر اس وقت حکومت کے اندر، اداروں کے اندر جو ہے کہ ایک یہ پریشر ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں ریدر دین کہ آپ اس کو مزید جو ہے کہ اشتعال دلوائیں لوگوں کو، یہ سارے معاملات کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سسٹم کے اندر موجود ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو اریسٹ کریں یا پی ٹی آئی کو بالکل ختم کر دیا جائے. کا سوال ہے میرے خیال سے جی پولیٹیکل سٹیبلٹی. جی بالکل، میرے دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے کہ کب اسٹیبلٹی آئے گی، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ بڑے عرصے سے یہی چیزیں بس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اندر ہو رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کی آج ہیئرنگ ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے 60 کی دہائی میں دیکھا کہ جو کچھ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا اور ریاست نے، حکومت نے، اداروں نے کیا. پھر 70 میں بھی پاکستان 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد پھر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا. پھر 80 اور 90 کی سیاست میں بھی اسی قسم کی اشتعال انگیزی، انتقام اور ایک دوسرے کو مار دو، جلا دو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ پاکستان کا درد نہیں رکھتا، یہ جو ہے کہ انڈین ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، یہ ساری چیزیں سر آج نااہلیاں ہوں گی کوئی سپریم کورٹ کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی؟ نہیں، ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو پٹیشن فائل کی تھی اس کے اوپر ہیئرنگ ہے. تمام فریقین سے جواب مانگا گیا تھا، ریٹن جوابات آ چکے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کا بھی، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی مانگے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی ان کے صرف دلائل سنے جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو 14 مئی کو انتخابات کا فیصلہ دیا تھا کیا اس میں مزید تاخیر کی جائے یا نہ کی جائے. یہ پٹیشن ہے، لیکن جو پٹیشن کے اندر لیگل گراؤنڈز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک منٹ ہے، ایک سوال ہے. آڈیو لیکس کا جو جوڈیشل کمیشن بنائے اس پہ اعتزاز احسن نے بھی جو ہے اس سے ایگری نہیں کیا ہے. اس پہ 1 منٹ میں سمجھ کر دیں. دیکھیں قانون شہادت کے مطابق کسی بھی چیز کو جب آپ ایگزامن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سورس کو دیکھتے ہیں، کریڈیبل ہے نہیں ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. تو جب یہ آڈیو لیکس کا اب قانون شہادت کے تحت جائزہ لیں گے نا، اب جب اس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں آپ تو سب سے پہلا کویشچن ہوگا قانونی ہے غیر قانونی ہے. تو غیر قانونی ہے. آپ نے جو آڈیو ٹیپس کی کس نے لیک کی، کون ان کو سرکولیٹ کر رہا ہے،
کون ان کو ایڈٹ کر رہا ہے، یہ ساری جواب اگر نفی میں ہے کہ جی نامعلوم ہے یا کوئی پتہ نہیں ہیکر ہے، تو پھر آپ کی ساری کی ساری چیزیں جو کریڈیبل نہیں رہتی، اور ایسی چیز جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کی بیس کے اوپر کوئی آپ لیگل ایکشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت ٹائم کے لیے تھا لیکن بڑا سر کے ساتھ تو آدھا گھنٹہ پورا ہونا چاہیے اور کھل کے باتیں ہونی چاہیے میرے خیال سے، لیکن اب وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک میں جائیے، واپس آئیے، ہم یہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گی RJ رمشا. آپ کا مطلوبہ نمبر فی الوقت کسی کے استعمال میں نہیں. لیتے ہیں بریک. تینوں حضرات ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اور بریک سے پہلے ہم لوگ، میں کوشش کر رہا تھا کہ سونیا سے بات کر سکوں، لیکن سونیا کو آواز نہیں جا رہی تھی میری. اب دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں لائیو. سونیا ہیلو. آپ نے جو مطلوبہ نمبر ڈائل کیا ہے وہ اس وقت میسر نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد ٹرائی کیجیے. یہ کیا بات ہوئی؟ آواز انسان کی پہچان تو ہوتی ہی ہے، لیکن کچھ آوازیں اداروں کی پہچان بن جاتی ہیں، جیسا کہ ہماری قومی ادارے PIA کی آواز، یا پھر میٹرو بس میں گونجنے والی آواز، یا پھر آپ کے فون میں بیلنس ناکافی ہونے والی جو آواز آتی ہے پیچھے سے کہ آپ کا بیلنس ناکافی ہے. یہ آواز آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح سے رچ بس چکی ہوگی کہ کیا ہی بتائیں. دن میں کئی مرتبہ ہم اس آواز کو سنتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آواز کس کی ہے؟ سو آج اس آواز کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے. RJ رمشا کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پرفیکٹ الحمدللہ. لیکن ان کی آواز فون پہ سن کے نا بڑا دکھ بھی ہوتا تھا جب بھی آپ کسی کو کال ملائیں گے. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت کسی اور کے استعمال میں ہے. آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار کیجیے. کچھ فن بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور کال پہ مصروف ہے، آپ کسی اور کو کال کر لیجیے. جی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی بار بار کال نہ کریں. شکریہ. آپ پیچھے پڑ گئے. چاہیے وہ فلانے کے ساتھ مصروف ہے. جی، اور آپ کی اگر وائف کال کریں تو پھر اس لائک کہ آپ کے ہسبینڈ کا نمبر اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی بیلن ریڈی رکھیں. شکریہ. That's nice. ایسے وائس اوورز بھی ہونے چاہیے، بالکل ریئلسٹک ہو، تھوڑا سا فن ہو. بہرحال رمشا بہت زبردست ماشاءاللہ سے آپ کی آواز کچھ لوگوں کو سن کے بڑی اچھی لگتی ہوگی، راحت ملتی ہوگی، اور کچھ جو ہے اداس بھی ہوتے ہوں گے. جو بلاک ہیں، جو ان کا نمبر بزی رہتا ہے، ان کو دکھ ہوتا ہوگا بیچارہ. بہت دکھ ہوتا ہے. ہمیشہ مجھے کہتی ہے بزی بزی بزی. پھر معزز صارف، اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے، برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں. اور کچھ کو تو دل چاہتے کہ بولیں کہ اللہ کے واسطے یہ لیں 100 روپے اکاؤنٹ ریچارج کریں. آپ مجھے بولتے رہتے ہیں. ویسے کبھی سامنے سے آواز آئی ہو باجی 100 روپے پڑھا دیں آپ ہی؟ بہت لوگ کہتے ہوں گے یقیناً. بہت لوگ کہتے ہوئے لائک یار ہے باجی پھر آ گئی ہے. ویسے رمشا یہ بتائیے، بلکہ RJ رمشا یہ بتائیے کہ یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ وائس اوور کا یہ شوق تھا یا پیشن تھا، کیا تھا؟ اچھا، نہ تو وائس اوور کا شوق تھا، نہ وائس اوور کا مطلب پتا تھا. 2017 میں آئی واز ہوسٹنگ اے شو ان یونیورسٹی، اور وہاں پہ ہوا یہ کہ کچھ میڈیا پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے آواز کو ریکگنائز کیا. کراچی کی بات ہے یہ. میری تعلیم اور جو میری سب کچھ جو ایک لیونگ ہے وہ کراچی کی ہے. اور وہاں پہ آئی واز اسٹڈنگ ان کراچی یونیورسٹی. آئی ڈڈ BS آنرز ان آرگینک کیمسٹری. وہیں پہ جو ہے ہمارا فنکشن ہوسٹ ہو رہا تھا، اور اسی دوران جو ہے آواز کو ایک سمجھ لیں کہ جو ہوتے ہیں نا کہ ہیرے کو جو پرکھ لیتے ہیں، انہوں نے پرکھ لیا. اس کے بعد مجھے آڈیشن کے لیے بلایا گیا کہ آپ سے ہم کمرشلس کی کچھ لائنز ریکارڈ کروائیں گے سیمپل کے طور پہ. تو میں نے وہ ریکارڈ کر دی ان کے لیے. اب وہ ریکارڈ میں، اچھا میں اس کو مذاق سمجھ رہی تھی، یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جا کے میری شناخت بن جائے گا آگے. ویسے مذاق سمجھتے سمجھتے میں نے ریکارڈ بھی کروا دی ہے. تقریباً 1-1.5 ہفتے کی بات ہے، مجھے کال آئی دوبارہ کہ آپ کی جو وائس ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کے لیے سلیکٹ ہوئی ہے، تو آپ آ کے خود دیکھیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے. جب میں گئی اپنی والدہ کے ساتھ تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک ایئر لائن تھی جس کے لیے میری آواز وہ چاہتے تھے کہ لگے، اور ٹوٹل ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ میرے پاس آئے. So it was a big honor for me, and that was like کہ میں آپ کو ایگزامپلس دے دوں، کیونکہ ہم کچھ وجوہات کی بنا پر ہم ان
ان جگہوں کا, ان اداروں کا نام آن ایئر نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے علاوہ بھی بہت سے وائس اوور آرٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں الگ الگ ٹائمز میں. تو وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میں اگر سرکاری ایئر لائن کا بتاؤں تو با کمال لوگ, لاجواب سروس, ویلکم ٹو PIA. PIA میں خوش آمدید. آپ دونوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی اپنے نشستوں پہ بیٹھے رہیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. کچھ ہی دیر میں PK بوئنگ 777 ABN نیوز سے پرواز بھرے گی. بہت شکریہ. سوری, ہم ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اگنور اس پلیز. میں آپ کے ساتھ دوں گی حرکتیں. ویسے ہم ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ میرے تو یو نو میری اسپیشلٹی ہے ساؤنڈ افیکٹس کے بغیر میں نہیں چل سکتی. ایک جو ہے وہ ہم تینوں کا ہی جو تعلق ہے وہ ریڈیو سے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ پھر جب ہمارے سامنے مائکرو فون آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک عجیب سی ہمارے اندر اسپرٹ آ جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں آس پاس. ایک ری یونین ہو گیا ہمارا, ایک ہی ریڈیو اسٹیشن سے 3 RJs ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. بہت زبردست ہے. اچھا, ویسے یہ کتنا مشکل کام ہے وائس اوور اس طرح سے کرنا؟ وائس اوور اگر اب میرا ساتھ یہ کہ مجھے کوئی ٹریننگ نہیں ملی اس کے لیے, جو کہ ملنا چاہیے لوگوں کو تاکہ ان کو بیسک چیزوں کا پتہ ہو کہ وائس اوور میں پچ کیا ہوتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن کیسے ہوتا ہے. یہ تو میرا بلٹ ان شوق تھا تو میں اس کو سروائیو کر گئی, پک کر لیا بالکل. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھے تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. لیکن اگر جب میں دوسرے جب مجھ سے پوچھتے ہیں آ کے کہ مسٹر مشو ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں بتائیں, اور جب میں ان کو بتاتی ہوں اور جب میں ان کے سنتی ہوں تو ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لائک ان سے بولا نہیں جاتا. پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ بھائی آپ نے کچھ ٹپس ہیں جو فالو کرنی ہے. آپ گرم پانی پئیں, سب سے بہترین گرم پانی, کیونکہ میں گرم پانی پیے بغیر وائس اوور نہیں کرتی. مجھے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے بالکل اپنی آواز کو نکھارنے کے لیے. مجھے گرم پانی ابلتا ہوا ہے جس میں سے تیز بھاپ نکل رہی ہو, میں اس سے ٹھنڈا پانی پی نہیں سکتی. اور نارمل ڈیز میں گرم پانی پیتی ہوں. بھاپ بھی نکالتی ہوں جیسے سردیوں میں نارملی. اچھا, اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ پانی ہوگی ایک تو, اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ریڈنگ بہت کریں. آپ اردو کی, انگریزی کی ریڈنگ کریں, اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ, آپ کے لب و لہجہ جو ہے وہ درست ہو, تو آپ مرر کے سامنے, شیشے کے سامنے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں. جتنا آپ سیلف پریکٹس کریں گے اتنا بہترین آپ وائس اوور کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا آپ کا کراچی سے تعلق ہے, تو ایک ٹپیکل کراچی ایکسنٹ بھی ہوتا ہے. ابھی وہ ایک ویڈیو بھی وائرل تھی, بریانی کھانی ہے. ابھی وہ ایسی باتیں کرنا جو ہے نا, ایسی باتیں نہ کریں. روڈ میں ٹینٹ لگا ہوئے, پیپسی بٹ رہی ہے. اچھا, یہی وائس اوور نا کراچی والے ایکسنٹ میں, کوئی بھی وائس اوور کراچی والے ایکسنٹ میں, قومی داروں کی وہی PIA والی کراچی کی آواز. اوکے, کراچی تھوڑا سا ناک سے بھی بولنا پڑے گا, ناراض نہ ہو جائے کوئی مجھ سے. نہیں, ہم پہلے ہی معذرت ہے کہ یہ صرف ایک فن ایکٹیویٹی ہے. That's it. اوکے, اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے, برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں. شکریہ. رقیہ کیسی باتیں کر رہی ہو, ابھی تو دڑوایا تھا میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی بیلنس ناکافی ہے, بیلنس بھروا لو پہلے. میں نے ابھی تو بیلنس کروایا تھا, بیلنس ناکافی بھی ہو گیا. چلیں بات بتائیں کہ ماشاءاللہ اب آپ قومی ادارے کی ایک آواز بن چکی ہیں, اب ہر کوئی آپ کی آواز کو پہچانتا ہے. جی, نہ صرف قومی, نجی بھی. ماشاءاللہ. کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بہت فیل ہوتا ہے کہ آپ کی آواز کو ایک جو ہے نا ریکگنائزیشن, جی بالکل اس طرح کی شناخت ملی ہے. مجھے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے میرے جنہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ ابھی تمہیں تمہاری ویلیو نہیں پتا, تمہیں آج سے 4 سال بعد پتہ چلے گی جب پورا پاکستان تمہیں سنے گا. اور میں ان کی بات کو مذاق سمجھتی تھی. جب میٹرو میں چلنا شروع ہوئی, لائک اگلا اسٹیشن گجو ماتا, اگلا اسٹیشن پارلیمنٹ ہاؤس, جیب قطروں سے ہوشیار رہیے, اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کیجیے. ٹکٹ نمبر 25, پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 1. ٹکٹ نمبر 513, کاؤنٹر نمبر 2 پر تشریف لے جائیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے مثال نادرا, ویلکم ٹو نادرا, نادرا میں خوش آمدید.
تمام معزز کسٹمر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹکٹ نمبر لے کر اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنی باری آنے کا انتظار کیجیے. اسی طرح کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے, لہٰذا آج ہی اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. Wonderful یار, واو, ماشاءاللہ. ویسے اگر آپ کو موقع ملے ایسے کرنے کا, پی آئی اے کی فلائٹ پرواز کر رہی ہے, پی کے تو آپ کس طرح سے اناؤنس کریں گے؟ ماشاء اللہ آپ کا بھی تعلق ہے ریڈیو سے ہے. مجھے اس کا اسکرپٹ نہیں پتا لیکن میں ٹرائی کر سکتا ہوں. پی آئی اے فلائٹ 727 پرواز کے لیے تیار ہے. آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے لیٹ جائیے. اچھا, تو اس میں مختلف اس میں انگلش کی اناؤنسمنٹس بھی ہوتی ہیں, جیسے ویلکم ٹو پی آئی اے. It is kindly requested to all the passengers to please fasten your seat belts. The flight is going to take off from Jinnah International Airport, Karachi, to Heathrow International Airport, London. Thank you. Wonderful, wonderful. اچھا رمشا, آپ کو ایک سین دیتا ہوں, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. آپ ہوٹل میں ہیں, آپ نے فوڈ آرڈر کرنا ہے, لیکن وائس اوور اس انداز میں, اینی تھنگ, چائے ملائی مار کے, مٹھا ٹوک کے. چائے کا آرڈر کرنا ہے, کچھ بھی آرڈر کرنا ہے, چائے کا آرڈر ملائی. اچھا ویٹر کو پہلے بلایا جائے گا. ہاں جی. السلام علیکم, کیا آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں؟ جی, میرا آرڈر نوٹ کیجئے. جی. نمبر 1. جی باجی. جی باجی. نمبر 1 بریانی. بریانی. نمبر 2 قورمہ. نمبر 3 ملائی بوٹی. ملائی بوٹی. نمبر 3 شاہی ٹکڑے. شاہی ٹکڑے. نمبر 5 دودھ دلاری. دودھ دلاری. دودھ دلاری. جی, یہ آرڈر پروسیڈ کر دیجئے. اوکے. 0 دبائیں گے تو آپ مجھے تک 0 دباؤں گی تو آپ یہ میرے پاس لے آئیے گا. بہت شکریہ. باجی چائے پیئیں گی؟ اب جو ہے نا, کافی پیوں گی. آپ آرڈر لے کے آئے ہیں, کتنا باجی نے آرڈر کر دیا ہے. باجی کی صحت دیکھ کے لگتا نہیں کتنا کھاتی ہوں گی. باجی نے کتنا آرڈر کر دیا بھائی. یہ ہماری شیف ہے آج. میرے خیال سے ہم بریک میں بھی نا رمشا سے ہی جاتے ہیں. رمشا ذرا بریک لیجیے, آج رمشا بریک لیں گے. رمشا بریک میں جائیے. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تشریف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اینڈ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ یور ادارہ. آپ کے ادارے کو, آپ دونوں کو, کہ آپ دونوں بہت اچھا کام کریں. میں کہ مارننگ شوز دیکھتی رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اور کامیابیاں دے اور ہمیں اور اچھے سیگمنٹس دیکھنے کو ملیں. اینڈ ادارے کے لیے بہت سی دعائیں. اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پر, کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. اونلی آن ABN نیوز. ویلکم بیک ایوری ون, وارم ویلکم, ویری گڈ مارننگ دوبارہ سے. میرے خیال سے ایسی بھرپور انرجی کے ساتھ واپس آنا چاہیے نا ہر بار. جی چلیں, آپ کو ذرا کچھ ایک انٹروڈیوس کروانا ہے مجھے. پلیز. جہاں پر ملک شدید, پاکستان جو ہے ہمارا شدید معاشی بحران اور مشکلات کا شکار ہے, وہیں پر دوسری جانب پاکستان میں تقریباً 60% نوجوان اس ملک کی تقدیر بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اپنی لگن اور جذبے سے ملک پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ہر نوجوان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بحیثیت ایک انٹرپرینیور یعنی کہ بزنس مین اپنی خدمات سر انجام دے سکے, جاب مارکیٹ میں اضافہ کرے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرے, ان کے بہترین مواقع فراہم کرے. آج ہمارے پروگرام میں اسی طرح ایک نوجوان اینڈ ویری گڈ لکنگ انٹرپرینیور موجود ہیں جو کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے خود کی زندگی تو بیسٹ بنا ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ میں لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اونر ہیں ڈائل باکس کے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی سیکنڈ لیٹ می انٹروڈیوس ارحم ہاشمی. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اور ڈائل باکس کے بارے میں بتاتا چلوں تو بیسکلی وی اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ بیک ان 2020 اور اس ٹائم پہ کووڈ شروع ہی ہوا تھا اور بزنسز وغیرہ اسٹورز آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بند ہو رہے تھے اور لوگوں کے پاس بیسکلی جو MSMEs ہے, جو مائکرو اسمال میڈیم بزنسز ہیں, ان کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا اس چیز کا.
تو ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی کہ کس طریقے سے وہ آن لائن بیچ کے سامان اپنا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ نکل نہیں سکتے تھے، بزنس والے اونرز ادھر جا نہیں سکتے تھے، سب کچھ بند ہو چکا تھا. تو اس ٹائم پہ بیسکلی مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ ایک پلیٹ فارم ہو جدھر سارے بزنسز کا بیسکلی ایک آن لائن پروفائل بن سکے اور وہ آن لائن بیچ سکیں ان اے فیو ایزی اسٹیپس. تو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا اور آج ہمارے پاس تھاؤزنڈز آف بزنسز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور اب وہ بیسکلی اپنا ای کامرس اسٹور بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر. تو یہ بیسک ویسے آن لائن جو بزنس ہے اس میں نوجوانوں کے لیے کتنا اسپیس موجود ہے؟ ابھی تو بیسکلی ابھی تو اسپیس کافی اوپن ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو دیر از آلموسٹ 5 ملین MSMEs اور اس کے علاوہ ملینز آف فری لانسرز ان دا کنٹری. ٹھیک ہے جی. اب وہ بیسکلی اگر آن لائن اگر اسٹور بنانے جاتے ہیں، کوئی ویب سائٹ پہ کچھ سامان اپنا بیچنا چاہتے ہیں، تو رادر دین دے بیسکلی گو ٹو اے ڈیولپر، ان کو لاکھوں روپے دینے کے بجائے وہ اگر ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو 15,000 سال کی فی کے اوپر ان کا اسٹور 5 منٹ کے اندر ان کو مل جائے گا پوری ای کامرس ویب سائٹ. بالکل. ویسے ڈیجیٹل مسائل کا کافی سامنا ہے آج کل، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو ڈیجیٹل مسائل تو دیکھیں وہ تو ابھی چلتے رہیں گے ابھی کنٹری کے اندر، لیکن بہتری بہت ہوئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 سالوں کے اندر کافی نئے ٹیک اسٹارٹ اپس آئے ہیں اور کافی اس کے اندر چینج آ رہی ہے، اس کے اوپر پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں. تو یہ کافی ایک بہتر ہم بیسکلی ڈائریکشن پہ نکل چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اندر کافی مطلب اسپیس بھی ہے اور بہتری بھی آئے گی. اچھا، نوجوان جو آج کی یوتھ ہے اس کا کتنا انٹرسٹ آن لائن میں ہے؟ ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری بیسکلی آلموسٹ بالکل پازیٹیو وے نا، پازیٹیو وے. تو ہمارا تو اگر دیکھیں تو 60% ابو جو ہے وہ انڈر دی ایج آف 30 ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو نمبر ہے جو بیسکلی جو آپ کو دکھاتا بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ لائنڈ ہیں ٹورڈز گوئنگ ٹورڈز آن لائن ڈیجیٹل بائنگ، پرچیزنگ اور سارا آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کرنا. تو کافی بڑا اسکوپ ہے اس کے اندر ان کے لیے. ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس. تو کیا ابھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے؟ مشکلات کون سی ہیں؟ مشکلات دیکھیں ابھی ہمارے بیسکلی پیمنٹس کے اندر کافی فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں. اگر آپ باہر کنٹریز میں دیکھیں تو کوئی پیمنٹ گیٹ وے لگانے کے لیے آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پلیٹ فارم پہ جائیں پیمنٹ گیٹ وے کمپنی سے اور ان کا آپ ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل جو سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے سے آپ کی ای کامرس مارکیٹ کافی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر فوکس ہمیں کافی کرنا چاہیے. جتنا ماشاءاللہ سے آپ کے جو بولنے کا انداز اور جو پیشن میں دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ فیوچر میں ایک بہت اچھے اور بڑے بزنس مین ثابت ہوں گے، اور جو ہمارے ملک کے لیے بھی یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ان کے جیسے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، اگر اتنا پیشنیٹ ہیں وہ ٹورڈز بزنس، تو میرے خیال سے انشاءاللہ جی. لولی ہیونگ یو اور بیسٹ آف لک. ارحم اور اپنے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرتے رہا کریں انٹرپرینورشپ پہ کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. تو یہ تھی خواتین و حضرات ڈائل باکس کے CEO ارحم، اور آپ لوگ بھی اپنا کاروبار سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ مل کے پاکستان میں ہم لوگ جو ہے بہتری لے کر آ سکتے ہیں. اور اب میرے خیال سے ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام میں ابھی بہت کچھ باقی، کہیں نہ جائیے گا. کافی میری ختم ہو گئی ہے تو پھر بریک تو بنتا ہے جناب. ختم ہو جاتی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ایوری ون. ایک شعر عرض کیا ہے، بالکل بالکل. سبھی سسکیوں کی ہائے لایا ہوں. واہ 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 واہ. سبھی سسکیوں کی ہائے لایا ہوں، اہل غم بیٹھو چائے لایا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جناب پاکستانی لوگوں کا شمار ان اہل غم لوگوں میں ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چائے پیتے ہیں. جی ہاں، صرف آخری 10 ماہ کے اندر پاکستانی عوام نے صرف 110 بلین روپے سے زیادہ کی چائے پی لی ہے، اور ملال ذرا سا بھی نہیں ہے. آپ چائے پیتے ہیں یا آپ بھی؟ میں چائے نہیں پیتا ہوں، لیکن میں نے جو حضرات چائے پیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائے پینے کا نا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ کپ اٹھائیے اور آپ نے چائے ایسے پینی ہے. کہتے ہیں جب تک
یہ آواز نہیں آتی کب سے. یہ بات ویسے تہذیب کے خلاف ہے, میں آپ کو بتا دوں, ایسے بالکل نہیں پینی چاہیے. یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہمارا, آپ ہمیں اگنور کیا کیجیے پلیز. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں چائے جو پینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ آواز نہ ہے وہ چس نہیں آتی اس چائے کی. اچھا, ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ چائے جو پینے والے ٹی جو لورز ہیں ان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ چائے پئیں گے, ان سے یہ کہنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کپ میں پینی ہے کہ مگ میں پینی ہے. جو پرچی میں بھی پیتے ہیں, ہاں ایک وہ بھی ہوتا ہے اسٹائل. وہ ٹرائی کیا کبھی؟ پرچی چائے پی کے کرسپی بنا دیں. نیکسٹ خبر سنائیے. خبردار, ہوشیار, موٹاپا آپ کی جو ہے جاب گنوا سکتا ہے. موٹاپے پر قابو پانے والے بھارتی پولیس افسران کو ریٹائر ہونے کا حکم دیا گیا ہے. بھارت کے شمالی مشرقی ریاست آسام میں پولیس فورس نے زیادہ وزن والے جو ہیں افسروں کو ہدایت کی ہے کہ یا تو اپنا وزن کٹاؤ یا پھر کار جاؤ. 60,000 تو زیادہ افران جو رہ گئے نے اور موٹاپے پہ قابو. میرے اندر سے پتہ نہیں پنجابی میں کہتے سے زندہ ہو گیا میرے اندر کا پنجابی. موٹاپے پر قابو پانے کے لیے جو ہے 3 ماہ کا وقت بھی دیا گیا ہے. اور ایسا پاکستان میں بھی ایک وقت آیا تھا, اف آئی ریمبر, کہ ہم نے اپنے بھی افسران کو کہا تھا. کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا پیٹ باہر نکل رہا ہے. لیکن میں پولیس میں نہیں ہوں. پولیس والوں کو تو موٹاپا کم کرنا چاہیے نا, انہیں چور کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے, وہ کیسے بھاگیں گے؟ میں جو امیجنیشن کر رہی ہوں, جو میری امیجنیشن چل رہی ہے وہ میں بتا نہیں سکتی. آج وہ بھی ایک ویڈیو وائرل تھی کسی کے بھاگنے کی, موٹاپے کی وجہ سے گر گئے تھے. تو اس لیے بڑا نقصان ہوتا ہے, موٹاپے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کم کرنا چاہیے اپنا وزن جو ہے. آگے جس نیکسٹ اسٹوری میں بتائیے. اپنا ہی دل دیکھنا کتنا حیران یہ گئی, اپنا ہی دل دیکھنا خواتین و حضرات کتنا حیرت انگیز ہوتا ہے. برطانیہ کی ایک خاتون بھی اپنا ہی دل میوزیم میں دیکھ کے حیران رہ گئیں. اور یہ 38 سالہ جو ہیں جینیفر, جو کارڈیو میوپیتھی کے باعث 2007 میں دل کا ٹرانسپلانٹ کروایا تھا. یعنی یہ دل 16 سال قبل ان کے جسم سے نکالا گیا تھا اور برطانیہ کی ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا تھا. اور خاتون اپنے ہی دل کو صحیح حالت میں دیکھ کر حیران اور خوش رہ گئی تھیں. کیا بات ہے, زبردست. ویسے یہ بڑی انوکھی بات ہے. بہت ہی. وہ دیکھو میرا دل ہے اس کے اندر میوزیم میں رکھا ہے. وہ دیکھو میرا دل جا رہا ہے. مجھے واقعی یہی لگا جیسے سٹوری سٹارٹ کر رہے تھے میوزیم میں, میں نے اپنا دل دیکھا. دل کو میں نے اپنا دل میوزیم کو دے دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے, میرا دل میوزیم کا ہوا. بالکل ایسے. زیر سمندر ہزاروں سال پرانی سڑک دیکھ کر سائنسدان حیرت زدہ ہو گئے. یونیورسٹی آف زادار نے دریافت کی ایک فوٹیج. سڑک پتھروں پر مشتمل تھی اور اس کی پیمائش تقریباً 12 فٹ یعنی کہ 4 میٹر تھی. ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ لوگ تقریباً 7 سال پہلے اس سڑک پر چلتے تھے, جبکہ اس جگہ کے قریب لکڑی کی ریڈیو کاربن ڈیلٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ بستی قریباً 4900 قبل مسیح کی ہے. واو, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت کی آپ کنسٹرکشن یا تعمیر دیکھیے, وہ ابھی تک مطلب ابھی تک موجود ہے وہ. اور یہ اس چیز کا احساس دلاتی ہے ہم لوگوں کو بھی کہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے. اب وہ جو سمندر کے نیچے ہیں, دفن ہیں, غائب ہے, جن کا نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک سبق بھی ہے. بہرحال جی خواتین و حضرات, یہ تھی تھوڑی سی فنی ویڈیوز, اور یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک. اور آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر طارق اکبر سے. وہ ڈینٹسٹ ہیں اور دانتوں کے مسائل کی بات کریں گے اور بھی مسائل کی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں سب کی سوچ. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دا ہینڈسم, دا چارمنگ ڈاکٹر طارق اکبر. اسلام آباد میں بڑے مشہور ڈینٹسٹ ہیں اور میری بھی دانتوں کا کام انہوں نے کیا تھا, بڑا زبردست کام کیا تھا. اور لیکن آج ہم جو ہے جو دانتوں کی صحت ہے یا اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن تھوڑے سے آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے باتیں کرنی ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہم لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرنٹ لائن وارئرز بھی رہے ہیں, ڈاکٹرز جو بھی ہوں.
اور وہ بہت اپنا قیمتی وقت اپنا ایک جو ہے ہم لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ وقف کرتے ہیں. تو ان کو جو مسائل ہیں آج ان کی بات کریں گے, اور ڈاکٹر طارق کا بھی ایک جو ہے بہت بڑا, نہ صرف ڈاکٹر طارق کا, باقی اس میں سے بہت سارے جو ڈینٹسٹ ہیں ہمارے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اور کون کون سے مسائل کا جن کو ابھی لیٹسٹ جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا لاکھ. اچھا, بریفلی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مسائل کیا ہے, کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس ٹائم جو میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں کے پی کے سے. ٹھیک ہے. تو میں کہ جو کے پی کے ینگ ڈاکٹرز کی جو مسائل ہیں, ہماری جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ایف سی پی ایس ٹریننگ کرے, جو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں, مختلف ہیں. یہ تقریباً کے پی کے میں آلموسٹ 6000 لوگ ہیں. اس میں 98% جو لوگ ہیں وہ کے پی کے میں ہوتے ہیں, اور جو 2% لوگ ایسے کہ جو مختلف سٹی میں, جس طرح میں یہاں اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں, کوئی لاہور میں, کوئی کراچی میں. تو جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے وہ پی جی مائی جو ہمارا ایک بورڈ ہے وہ ان کو سیلریز دیتے ہیں. پہلے گورنمنٹ یہ کرتے تھے کہ سال کی جو ان کو بجٹ ہوتی تھی وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے, تو پھر جو ڈاکٹرز کو ہر یکم سے لے کر 2 تاریخ تک ان کو چیک یا اس کی ذریعہ آتی تھی. لیکن اس طرح آج کل یہ مسئلہ ہے کہ تقریباً 18 تاریخ ہو گئی ہر مہینے کی, دوسرا مہینے, اور ہمارے ڈاکٹرز کو سیلری نہیں مل رہی. صحیح ہے. اس کا یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے تقریباً 6000 جو ڈاکٹرز ہیں جو ٹریننگ کر رہے ہیں, جو پوسٹ گریجویٹ مختلف فیلڈ میں, ڈینٹسٹری میں, کوئی سرجری میں, کوئی آرتھوپیڈک میں, تو گورنمنٹ کو تقریباً 60 کروڑ کا بجٹ چاہیے ہر مہینے. ٹھیک ہے. کہ 60 کروڑ کے پاس خزانے میں ہو تو ہمارے ڈاکٹرز کو سیلری دے. لیکن اس ٹائم جب ہم یکم تاریخ آتے ہم کال کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارے خزانے میں 5 کروڑ ہے, کوئی کہتے 3 کروڑ ہے, تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہماری جو فیلڈ ہے میڈیکل, وہ ایسی فیلڈ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو لیکن آج کل وہ ڈاکٹر مجبور ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم ان سے کوئی ایکسٹرا وہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتے کہ ہم کہیں گے ہمیں کوئی ایکسٹرا وہ دے, لیکن جو ہماری بیسک سیلری وہ بھی ہمیں نہیں کہتے. اور ہمیں سیلری پھر ملتے ہے کہ جب ہم 5 تاریخ کے بعد اسٹرائک کرتے, ہاسپٹل بند کرتے ہیں نا, تو یہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہماری بیسک سیلری وہ تو بند نہ کرے. اور 18 تاریخ کو سیلری ملتے. آج کل ہر پتہ ہے کہ یکم سے 5 تاریخ ہر بندے کو مسئلے ہوتے, گھر کی مسئلے ہوتے, اسکول کی فیسز دینے ہوتے, گھر کی چیزیں دینے ہوتے. تو یہ ہے کہ 18 تاریخ بہت جا رہے ہیں. مجھے کل کا جو ہے نا اپنا چیک ملا ہے, اور اگلے مہینے کا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ پتہ نہیں 20 تاریخ میں یہ ہے. تو ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ڈاکٹرز کو, اسپیشلی کے پی کے ڈاکٹرز کو بہت زیادہ آج کل مسئلے. بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر جو ہیں وہ ڈاکٹر شہباز قاضی موجود ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ ڈاکٹرز کے پی کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you for inviting me. First of all, I want to rectify the thing that I am President of the Provincial Doctor Association. Alright, Provincial Doctors Association کے ہیں آپ رہنما. چلے اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے کافی کچھ مسائل کا جو ہے ذکر کیا ہے, آپ کے بھی نوٹس میں ہوں گے. جی بالکل, میں طارق صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹی ایم اوز ہیں کون. یہ کوئی ٹی ایم اوز ہیں جو 15 سے 16 سال کی پڑھائی کے بعد, اسپیشلائزیشن کا ایگزام پاس کرنے کے بعد, ایک ٹریننگ کے 2 مراحل سے گزرنے کے بعد ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹریننگ کے دوران ان کو صرف ایک وظیفہ ملتا ہے جو بڑی منیمل اماؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جو یہی ٹی ایم اوز ہوتے ہیں, یہ ہمارے فرنٹ لائن وارئر ہیں, چاہے وہ کووڈ ٹائمز ہوں, چاہے وہ بام بلاسٹ کے پیشنٹس ہوں, چاہے وہ عید کی ڈیوٹیاں ہوں. تو ہمارے جو ٹی ایم اوز ہیں وہ 24/7 ہاسپٹلس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹی ایم اوز ہیں جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس کی بیک بون ہوتی ہیں. ہاسپٹل ڈیپینڈنٹ ہی انہی ٹی ایم اوز پہ ہوتے ہیں. پروفیسر باقی جو سٹاف ہیں وہ راؤنڈ کر کے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن 24/7 جو کور ہوتا ہے وہ ٹی ایم اوز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو چاہیے ان کو اور پرکس اینڈ پریویلیجز ملیں, لیکن یہاں پر تو ان کی جو وظیفہ ہوتا ہے, جو اس کی بیسک نیڈ ہوتی ہے, وہ ان کو تو مل نہیں رہا ہوتا. اس سلسلے میں ہم جب چیف سیکرٹری آفس جاتے ہیں, جب ہیلتھ منسٹر آفس جاتے ہیں, جب سی او پی جی ایم آئی سے ملتے ہیں, جب سیکرٹری میں ہیلتھ سے ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ خزانے میں پیسہ صرف اور صرف ٹرینی میڈیکل آفیسر کے لیے, جو فرنٹ لائن وارئر ہیں, ان کے لیے نہیں ہوتا. باقی جتنے امپلائیز ہوتے ہیں, ہیلتھ کے امپلائی ہوتے ہیں, سیکرٹری آفس کے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کو سیلریز مل جاتی ہیں. صرف اور صرف یہ ٹی ایم اوز کے وظائف کا مسئلہ پچھلے 9 مہینوں سے آ رہا ہے کہ 15 سے 20 دن سیلری ہمیشہ ڈیلے کا شکار ہوتی ہے. اچھا, باقی امپلائیز کو سیلریز مل رہی ہیں, لیکن صرف یہ جو فرنٹ لائن وارئرز ان کو ہم لوگ کہتے ہیں, ٹی ایم اوز ان کو آپ کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں دی جا رہی.
جی جی یہی تو المیہ ہے کہ باقی تمام امپلائیز کو مل رہی ہوتی ہیں. چاہیے کہ ہم پریورٹی پہ ٹی ایم اوز کو رکھیں, چاہیے کہ ان کے لیے خزانے کے تمام دروازے کھول دیے جائیں, لیکن وہ تو دور کی بات, اور پرکس اور پریویلیجز تو دور کی بات, انہیں جو وظیفہ دیا جاتا ہے جس میں پچھلے 5 مہینے سے اضافہ نہیں, 5 سالوں سے اضافہ نہیں کیا گیا, تو چاہیے کہ ہم اضافے کی بات کریں. لیکن وہ جو سیلری آپ کے حق کی سیلری بھی نہیں مل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب یہ بتائیں, اب یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ کسی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ باقیوں کو مل رہی ہیں, آپ لوگوں کو ہی نہیں مل رہی ہیں؟ دیکھیں ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہمیشہ سے ماضی میں بھی ابھی بھی ایک سافٹ ٹارگٹ رہ چکے ہیں حکومت وقت کے لیے, کیونکہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. وہ اگر الیکٹیو سروسز کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو عوام کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وی آر پیڈ فار آور سروسز. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے, اپنے مفادات کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو حکومت یہ پرسپیکٹو عوام میں دیتی ہے, حکومت کی نظروں میں بھی ڈاکٹر بدنام ہو جاتا ہے اور عوام کی نظروں میں بھی ڈاکٹر بدنام ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر کی سنوائی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. صحیح, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں. ڈاکٹر شہباز صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں. یہی سیم کویشچن طارق صاحب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے ٹی ایم اوز ہوتے ہیں وہ مطلب فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, ہمارے جتنی بھی ہاسپٹل یہ ٹی ایم اوز چلاتے ہیں, تو واقعی اس کی بات صحیح ہے کہ صرف ہماری سیلری کا مسئلہ ہے. اور باقی اگر آپ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں جائیں تو وہاں پر ٹی ایم اوز کو ہم سے زیادہ سیلری بھی ملتے ہیں اور ہر سال اس میں انکریز بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے کے پی کے میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں مجبور کرتے کہ ہم اسٹرائک پہ نکل آئے, لیکن جب ہم اسٹرائک پہ نکل آئے تو او پی ڈیز بند کرتے تو پھر یہ جو بیچارے عوام ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام افیکٹ نہ ہو جائے. لیکن میرے خیال میں ایسے ٹائم آ گیا کہ یہ لوگ ہمیں اس چیز پہ مجبور کرے کہ ہم بالکل ہاسپٹل کا بائیکاٹ کر لیں. تو اس کے بعد وہی بات آ جائے کہ پھر گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پتہ اپنے مفادات کے لیے روڈوں پہ نکلے, عوام بھی, تو کم از کم گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ جو بیسک سیلری دینی تو چاہیے. یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کس طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہو امیڈیٹلی, اور کوئی ایسا کوئی ایکشن پلان آپ کے ذہن میں ہو جو آپ دینا چاہیں حکومت کو کہ بھائی آپ یہ کریں تاکہ یہ سارے مسائل جو ہیں؟ اس کا سمپل طریقہ ہے کہ جو پہلے بھی پی جی ایم آئی تھے وہ لوگ کو سیلری ٹائم پہ ملتے, کہ جو سال کا بجٹ ہوتے جتنا ٹی ایم اوز ہے ان کے کیلکولیشن ہوتا, آپ اتنا بجٹ پی جی ایم آئی کو دے رہے جو پہلے دیتے, پہلے سال کا دیتے, نہ کوئی مسئلہ ہوتا نہ کوئی اسٹرائک ہوتی یا کم کو. اب ان لوگوں نے پھر 6 مہینے کا دی, پھر اب 3 مہینے, اب مہینے کا. سال کا بجٹ جو ڈاکٹروں کا حق ہے وہ آرام سے دے دیں, ہم اسٹرائک کریں گے, نہ ہاسپٹل میں مسئلے ہوں گے, ہم خوش بھی, آپ لوگ بھی خوش, عوام بھی خوش. یہ سمپل سا طریقہ, اس میں نہ کوئی اسٹرائک کی ضرورت ہے نہ ہم ان سے کوئی زبردستی کر رہے ہیں. اچھا شہباز صاحب, یہ بڑی ایک حیرت انگیز سچویشن ہے. بلوچستان میں سیلریز مل رہی ہیں, پنجاب میں مل رہی ہیں, سندھ میں مل رہی ہیں, صرف کے پی کے میں نہیں مل رہی ہیں, اور صرف انہی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں. اور اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر تو پورے پاکستان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر آپ ایک سلیکٹیو جو ہے لوگ سیگمنٹ کو سیلری نہ دینا, یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کو کوئی اور ریزننگ لگتی ہے شہباز صاحب؟ مجھے تو صرف اور صرف بدنیتی ہی لگتی ہے کہ یہ بدنیتی پہ یہ عمل پیرا ہیں. میں نے اس ضمن میں چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہا تھا کہ اگر ملک جب صوبہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, آپ فیڈرل سے گرانٹ کی اپیل کر دیں. آپ کو جب گرانٹ مل جائے گی تو یہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گا پورا صوبہ. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے اور وہ کیوں عمل پیرا نہیں ہو رہی. کہ ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے نا شہباز صاحب, ایک پوائنٹ بھی آتا ہے کہ پروونشل اٹانومی ہے پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد, تو یہ کے پی کے گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے سیلریز ڈسمبرس نہیں کر رہی, رائٹ؟ ٹرو, وہ صرف اس سے وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے کہ یار خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی از ناٹ اے جسٹیفیکیشن. آپ اس طرح نہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے سیلری, آپ باؤنڈ ہیں ہمیں سیلری دینے پہ, اور ہم کام اس وقت ہی کریں گے جب ہمیں سیلریز ملیں گی, کیونکہ فی سبیل اللہ یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ ایک تو سیلری زیادہ نہیں کر رہے, اوپر سے جو سیلری ہے وہ آپ دے نہیں رہے. تو آپ خود بتائیں یہ ٹی ایم اوز جو 6000 ڈاکٹرز ہیں یہ کہاں پر جائیں گے؟ ہمارے 90% ڈاکٹر ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو 10% ڈاکٹر بچ گئے ہیں تو آپ ان کو بھی ملک چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہی ڈاکٹر جو یہاں پر 1 لاکھ روپے کے لیے ترس رہے ہیں, جو بار بار آفیسز کے چکر مار رہے ہیں, جو ہڑتالیں کر رہے ہیں, ان کو فوراً میں 10 سے 15 لاکھ سیلریز ملتی ہیں پاکستانی منیمم. ایسے ہے بہت, مطلب یہ افسوسناک سچویشن ہے. اور تو پھر ایسے تو آئندہ جو آئندہ آنے والے بچے ہیں وہ تو اس میں اتریں گے نہیں, وہ کہیں گے کہ جی ہم کیوں اتنا پڑھائی میں کریں اور سر کھپائیں اپنا جب ملنا ہی نہیں ہے کچھ. بچے اتریں گے بھی نہیں, اور جو پہلے سے اس فیلڈ میں موجود ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. بہت بڑا چنک جو ہے وہ برین ڈرین کا شکار ہو رہا ہے.
ہمارے ملک میں جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ اگلے 5 سے 6 سالوں میں ناپید ہو جائیں گے. آپ کے ہمارے بچے, آپ کے ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس ہاسپٹل میں پھر کوئی ہوگا نہیں کوئی انہیں ٹریٹ کرے. چلے ہم نے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام کی عدالت کے سامنے پیش کر دیا. ڈاکٹر شہباز قاضی, بہت بہت شکریہ اپنا وقت. اور طارق صاحب, اگین پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اسٹرائکس ہو رہے ہیں, ایک سوال ہے, کورٹ میں پروسیڈ ہوئے کوئی کیس؟ کورٹ میں ہم نے ہم جب ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ کے مسئلے حل ہوں گے, ہم کریں گے, ہم کوشش کریں گے, تو آپ لوگ نہ جائیں. اور کچھ ایسے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے جو کورٹ میں ہم گئی ہے تو بجائے یہ کہ ہمیں اس کا کوئی ملا تو وہ اور زیادہ ڈیلے ہو گئی. ہماری تو کوشش ہوگی لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ لوگ کورٹ میں جائیں گے تو پھر کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جن کو 15 تاریخ کو سیلری ملے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ مل جائے. تو ہم گورنمنٹ سے بس یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی نہ دشمنی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, ایٹ لیسٹ جو ہمارے بیسک جو سیلری ہے ڈاکٹرز کو ٹائم پہ دیا کرے, تو نہ کورٹ جانے کی نہ اسٹرائک, ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں بڑا افسوسناک ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں, عید دیکھ لیں, عام مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے, گھر پہ ہوں گے, ڈاکٹرز جو ہیں ڈیوٹی پہ ہوں گے اور ایمرجنسی میں ہوں گے, وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوں گے, اپنی خاندان سے, فیملی سے, دوستوں یاروں سے دور ہوں گے. مجھے بھائی سیلری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے نا. ایک ڈاکٹرز کی جو ٹی ایم او ہے وہ 72 سے سٹارٹ ہوتا ہے, میکسیمم 92 تک, بہت کر کے فائنل ایئر میں جب آخری سال ہے 1 لاکھ تک, اور اس میں بھی آپ کے 20,000 15,000 ہاسٹل کی کاٹ دیتے ہیں, تو بیسک سیلری کوئی زیادہ تو ہم ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے کوچ کر گئے ہیں, تو اب کیا کہیں ہم اس بارے میں. بہرحال بڑی مشکل سچویشن ہے, اور بہرحال تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے ہیں اور آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ایشو اس کو ریز کیا ہے, اور اب آپ یہ کیس اب ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے. یہ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں اب تاکہ یہ ہمارا خیال رکھ سکے, تو اب ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی ان کا خیال رکھنا ہے, احساس کرنا ہے ہمیں بھی. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے ہارٹ ڈیزیزز کی اور اس کو فزیکلی ہم لوگ کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ امراض قلب یعنی کہ ہارٹ ڈیزیزز سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں, اس کے جو پیشنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. پورے پاکستان میں سرکاری اور نجی سطح پر ہزاروں افراد امراض قلب کی شکایت لے کر ڈاکٹرز کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہترین غذا کھا کر اور مناسب ورزش کر کے یعنی کہ ایکسرسائز کر کے آپ اپنے امراض قلب کی بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مرض کا اپنی زندگی سے نام و نشان بھی مٹا سکتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہبہ بلال نے, جو کہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دیں گی جس کی وجہ سے امراض قلب کی بیماریوں کا خدشہ بالکل کم کیا جا سکتا ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی ویلکم, السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سر. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ دل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ پوچھنا بنتا ہے آج کل, ویسے جیسے حالات چل رہے ہیں دل اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. ابھی بریک میں ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اور بھی انکشافات کیے اپنے پروفائل کے حوالے سے کہ میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں. تو ڈاکٹر صاحبہ سر آپ ہمیں ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از ڈاکٹر ہبہ بلال. آئی ایم ریہیب اسپیشلسٹ فزیوتھراپسٹ. I have done Doctor of Physical Therapy from Shifa Tamir Millat University, Islamabad, and now I'm currently doing MS in Shifa Tamir Millat University as well, and clinical practice in Shifa International Hospital, and currently I'm also working in iActive Islamabad gym. So there I am working as a پلاٹس انسٹرکٹر اینڈ فزیوتھراپسٹ. ماشاء اللہ جی, بہت زبردست پروفائل ہے, اور آئی ایکٹیو جم اسلام آباد میں بڑا زبردست جم ہے, وہاں پہ آپ اس وقت جو ہے کام کر رہی ہیں. آل رائٹ, مجھے بتائیں جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں کو آج کل تو میں سن رہا ہوں کہ نہ صرف ہم پہلے سنتے تھے کہ صرف بزرگوں کو ہوتے ہیں, لیکن آج کل ینگر ایج میں بھی جو ہے ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. مین کازز کیا ہیں اور اس پہ کتنا ہم لوگوں کو مطلب ہاؤ ٹو ان کو سالو کیسے کریں؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے.
پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں اور جو ہارٹ فیلر ہے یہ ایک سسٹمک کارڈیوواسکولر ڈیزیزز ہیں جو کہ نہ صرف ہماری کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتے بلکہ ہماری جو ایکسرسائز ٹالرنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ یہ افیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی ایک ورلڈز لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے ایچ ایئر. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اسموکنگ, سیڈینٹری لائف اسٹائل, اسٹریس لیول, سلیپنگ, بیڈ سلیپنگ ہیبٹس جو ہیں ہمارے, یہ بہت جو ہے وہ ایک ایفیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز, ہارٹ فیلر, یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, کافی جب دل ٹوٹ جائے وہ بھی بڑا افیکٹ کرتے ہیں. اور صرف اس میں ایڈ آن کریں ڈاکٹر صاحب, اگر بالکل صحیح بات ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس میں ایڈ کریں تو صرف سونا ہی نہیں, آپ کا کھانا پینا بھی آپ ہیلدی ایٹنگ ہونی چاہیے, ادروائز یہ بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے دل کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم کیا ایسی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا دل جو ہے وہ جوان رہے؟ بالکل اچھا, یہ ہے کہ ایکسرسائز کے لیے مین تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہارٹ کو جو ہے ہیلدی رکھنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کارڈیو مین, اگر آپ کارڈیو ڈیلی 30 منٹس بھی کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ. بتائیے کہ کارڈیو میں کیا 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 جا سکتا ہے؟ اچھا, کارڈیو میں یہ ہے کہ کارڈیو مینلی ہمارا جیسا کہ واکنگ ہو گئی, جاگنگ, سائیکلنگ, رننگ, سوئمنگ, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں کارڈیو میں جو ہے وہ آتی ہے. کارڈیو صرف کارڈیو ہی نہیں, کارڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کریں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کارڈیو اگر آپ 30 منٹس جو ہے وہ اگر ڈیلی کر لیں تو میں کہتی ہوں کہ اس چیز سے بہت جلدی جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ہمارے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں, اگر آپ ان کو اس چیز کا جو ہے وہ بتائیں, انفارم کریں, تو وہ اپنے جب آگے جو ہے وہ جو اولڈ ایج ہے وہ ان کی اچھی جو ہے وہ گزر سکتی ہے. فٹنس جو ہے وہ لائف سٹائل ہونا چاہیے, لگژری نہیں ہے, فٹنس ایک لائف سٹائل ہے. صحیح بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کارڈیو میں جب آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے, اور اوور ٹائم جب آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ایلیویٹڈ رہتا ہے تو اس ایلیویٹڈ میٹابولک ریٹ سے آپ کا نہ صرف جو باڈی کے اندر اماؤنٹ آف فیٹی جو فیٹ ہے وہ کم ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وائٹل آرگنس کے اراؤنڈ ویزرل فیٹ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو ایک کارڈیو پلس اسٹرینتھ ٹریننگ از بیسٹ. یہ تو ہے نا, ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ہارٹ پیشنٹس, مطلب ٹو گیٹ ہارٹ کی ڈیزیزز نہ ہو, ان کی اوائڈ کرنے کے لیے کارڈیو آپ کا مضبوط ہو جائے, اسٹرانگ ہو جائے. فار ایگزامپل جو کہ ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا, ان کو تو ویسے نہیں کہا جاتا ایگزرشن کے لیے, ایکسرسائزز کے لیے, یا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جو ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جیسے پوسٹ ہارٹ اٹیک یا کچھ اس طرح سے انجائنا کے پیشنٹس, ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس, مطلب جو ڈائگنوزڈ ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ پراپر میڈیکل ایویلویشن کریں. میڈیکل ایویلویشن ٹو ڈیولپ ہیلدی جو ہمارے ہارٹ ہیلدی ڈائٹ ہے اور جو ہماری نیوٹریشنل پلان ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے یہ بہت ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لو امپیکٹ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ان کو اسٹارٹ کروائیں, ٹھیک ہے. جب آپ ان کو لو امپیکٹ فزیکل ایکٹیویٹیز سے جب اسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں آئیڈلی یہ ہے کہ آپ ان کو 3 سیشنز پر ویک جو ہے وہ کروائیں, ٹھیک ہے, لیکن لو انٹینسٹی کے ساتھ. اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پراپر آپ کا جو ہے وہ وارم اپ, پراپر آپ کا کول ڈاؤن فیز جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ لاسٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ کے جو وائٹل آرگنس ہیں جیسے کہ آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا کولیسٹرول لیول, آپ کا جو ہے وہ اس میں اوور آل جو آپ کا بلڈ پریشر, گلوکوز لیول مین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, تو یہ آپ مانیٹر کرتے رہیں. بالکل. ٹھیک ہے صاحبہ, یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کیسز ٹو کیسز ویری کرتا ہے, ایسا نہیں کہ بس آپ کو کچھ ہے اور آپ جم جا کے کھڑے ہو گئے. آپ اپنی ہسٹری ضرور اپنے ٹرینر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ کس دور سے گزر رہے ہیں یا آپ کو کیا بیماری ہے, صرف دل کی ہی نہیں, چاہے کوئی بھی بیماری ہو. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کچھ ٹپس دیجیے, آپ کے ایک کوئی پیٹرن بتائیے کہ ایسی چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی صحت مند ہے, آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی ہے. بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ بہت چیک کریں کہ آپ جو اپنی ڈائٹ لے رہے ہیں وہ ہیلدی ہے, آپ کی ڈائٹ میں زیادہ کولیسٹرول تو نہیں ہے, زیادہ آئلی چیزیں تو نہیں آپ یوز کر رہے. ہر چیز کو مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں لے لیا,
सफिशेंट, ठीक है। जो चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर है आप उनको जो है वो देखें, ठीक है। ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। आजकल तो बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग जो है वो इस चीज़ को नोट नहीं करते, लेकिन अगर आप जो अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर ऐड करें तो इट्स बेस्ट। अच्छा, जो ये आपने हेल्दी डाइट के बारे में बता दिया, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हार्ट पेशेंट है, उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब कितना कोई टाइम लिमिट है टाइम और कैलकुलेटेड एक्सरसाइज होंगी बड़ी डिजाइंड? अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि 30 मिनट्स, हार्ट 30 पेशेंट मिनट्स, यस 30 मिनट्स। देखिए जो इस चीज़ में न्यू है उनके लिए ये है कि अगर आपसे बिल्कुल नहीं होता तो आप फर्स्ट डे 5 मिनट्स से स्टार्ट कर लो, 5 मिनट्स के बाद आप 10 मिनट्स पे आओ, 10 मिनट्स से 15 मिनट्स, इस तरह आपका जो स्टेमिना है, आपका जो आपके बिल्कुल आपका जो एबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जनरेट होती जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर जो है वो ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी जो इंड्योरेंस है वो बिल्डअप होगी, आपकी जो अंदर कैपेसिटी है, आपकी जो वाइटल कैपेसिटी, आपकी लंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी को अगर आप देखें तो उसमें जिम है हमारे पास स्विमिंग है, हमारे पास पिलाटेस है, योगा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर हम उसको भी साथ साथ लेके चले तो ये इस तरह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये ऐसे भी देखें ना, लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते जिम, स्विमिंग, ये सब चीज़ें, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गरीब लोग ही हैं जिनको ज़्यादातर दिल की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे में वो बंदे जो कि या बंदियाँ या ख़वातीन जो कि जिम नहीं ज्वाइन कर सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या कुछ भी, तो घर पे रहते हुए हम ऐसी क्या कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि अगर वो घर में जो है वो वार्म अप के लिए अगर वो जंप्स कर लें लाइट, ठीक है, इसमें जो है वो अगर वो जस्ट वॉक कर लें तो इट्स गुड। वॉक कर लें, वॉक कर लें, वॉक करें, वॉक से स्टार्ट करें, वॉक के बाद आप जॉगिंग पे आएँ, ठीक है, जॉगिंग के बाद आप साइकिलिंग कर लें। तो ये चीज़ें कार्डियो के मतलब हार्ट के लिए बेस्ट है। एक ये मिथ थी जो कि मेरे ख्याल से भी हुई है, क्योंकि हमने जब भी हार्ट पेशेंट्स को देखा है तो वो यही कहा जाता है उनको, जो मैंने एटलीस्ट सुना है, कि आपने ज़्यादा काम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, सीढ़ियाँ नहीं चलनी, एक्सरसाइज तो फिर दूर की बात है ना। केसेस वेरी करता है ना, किसी की अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर उन्हें हार्ट डिजीज़ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें ये होता है कि हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, और थर्ड इसमें सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन है। तो ये चीज़ें हैं। मेन जो इसमें जो कल्प्रिट है वो यही है कि आपका जो है वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में जो है वो होना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहिबा ने जो जितनी भी बातें की उसका जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि प्लीज़ हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए और हेल्दी एक्टिविटीज़ रखिए, और फिटनेस जो है वो अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ऐसी बात है ना डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ऐसे ही। आप आए यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और जैसे सोनिया ने कहा है, अच्छा खाएं और अच्छा सोएं, नींद भी अपनी पूरी करें और अच्छा सोचिए, अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखिए, अपग्रेड करें। ठीक है, और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। कल मुलाकात होगी इसी तरह पावर पैक फुल ऑन शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी और मुनीब की तरफ से आपको ढेरों दुआएं। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।